दुनिया में देख लीजिए, कहीं किसी लड़की को गोली मार दिए जाते हैं। अभी दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि एक लड़की को मार दिया गया, सड़कों पर मार दिया गया। उनके ऊपर इतने चाकू बरसाए गए, इतने चाकुओं से उसको भून दिए गए, इतने चाकुओं से उसको गोदा गया कि बचने के लायक नहीं रहा। वो जालिम लड़का, इतना बड़ा पापी इंसान, इतना बड़ा कठोर दिल वाला इंसान उस लड़की को मारते जा रहे हैं, चाकू से इतना गोदा। फिर जब मार के चाकू गोदते गोदते वहां से चला गया, कुछ देर गया, कुछ दूरी पर गए, फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ये लड़की बच तो नहीं गई है। वहां से दौड़ते हुए आता है और फिर एक भारी पत्थर उठाता है और उसको चौराहे पे मारता है। ऐ लोगों, आए हिंदुस्तान वासियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सड़कों पर लोगों का आना जाना है, सड़कों पर लोगों की आमद और रफ्त है। एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो लड़का उस लड़की को मारते जा रहे हैं, लेकिन कोई बचाने की फिक्र में नहीं है, कोई बचाने की कोशिश में नहीं है। इसलिए नहीं है, उनकी भी गलती कैसे मानो, इसलिए वो बचाते नहीं है। अगर वो बचाने जाए तो उसी को पकड़ के जेल कर दिया जाएगा। इसलिए कि आज जेलों के अंदर देख लीजिए, जो बेकसूर लोगों, जो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको ज्यादातर जेलों में डाला गया है। और जो बेचारा सीना तान कर लोगों के ऊपर दिन दहाड़े गोली मारता है, जिनके रक्षा, जिनके अंडर में, पुलिस के अंडर में लोग हैं, उनको मार दिया गया है। लेकिन ऐसे पापियों को आज खुलेआम छोड़ दिया गया है। वो इंसान डरता है कि अगर मैं इनको बचाने जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी शूट कर दिया जाए और मुझे भी जेल की चक्की पीसना पड़े, इसलिए उसको मारने बचाने के लिए नहीं जाते हैं। ऐ लोगों, हमारे इस मुल्क की हालात कहां से कहां चली गई है, बदतर हालात हो गई है। एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। ये समझते हैं कि कब किसको मारा जाए, कब किसको पीटा जाए, और ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर, धर्म के बुनियाद पर वोट डाला जाए। जो खुद कंडक्टर है, जो खुद इस देश को चलाने वाले हैं, जो खुद इस देश के मुहाफिज है, उसकी जबान से ये बात निकलती है। अगर दूसरे धर्म वाला भी यही जुमला कहे, उसको कितना बुरा लगेगा और ये देश कैसे चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को एहसास था कि खून की कीमत क्या है, बेटी की कीमत क्या है। आज देख लीजिए, ऐसी हमारे सामने हालतें पेश आ गई है जिनमें लड़कियों की कोई कदर नहीं रही है। ये एक दूसरे को परमिशन दे रहे हैं, कहा तुम इनके साथ ऐसा करो, तुम इनके साथ ऐसा करो। खुलेआम 10 लोगों के समारोह में ऐलान होता है, 10 लोगों के सामने खुलेआम लोगों को चुनौती देता है कि हाँ, उन लड़कियों को अपने अंडर में लाओ, उनसे झूठ मूठ का रिश्ता कायम करो, नाजायज ताल्लुकात कायम करो, जिस्मानी लुत्फ उठाओ और उनसे फायदा उठाने के बाद उनके हमल में, उनके पेट में हमल ठहराओ, उनके पेट में बच्चा पैदा करो और उनके पेट में बच्चा हराम पैदा करो और करने के बाद उन्हें लावारिस छोड़ दो। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह की भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन आज इनको जेलों के सलाखों में नहीं डाल रहे हैं, आज ये जेलों में नहीं सड़ रहे हैं। सड़ तो वही रहे हैं जिनके पास हथियार नहीं है, सड़ तो वही रहे हैं जो कमजोर है। आप देख लीजिएगा, जो सीधा कील होता है उसको अगर हथौड़ी से मारा जाए तो जमीन में जल्दी चला जाएगा, वो जमीन में जल्दी चला जाएगा। उनको अगर काट पे, उनको अगर तख्ता पे मारा जाए वो जल्दी चला जाएगा। लेकिन जो टेढ़ापन है उसको हजारों मारिए, हजारों पीटिए, वो कील जल्दी जाएगा नहीं। यही हाल है, यही सूरत हाल है कि हम और आप जो भी इस मुल्क में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और मुल्क को अच्छा चलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही छोका जाता है, उन्हें ही मारा जाता है, उन्हें ही पीटा जाता है। इतना याद रखिएगा, जब सुल्तान महमूद गजनबी ने अपने गुलाम अयाज से कहा था, ओ मेरे गुलाम अयाज, तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक कागज देता हूँ, तुम उस कागज में ऐसा जुमला लिखो कि अगर मैं खुश रहो तो गमगीन में बदल जाओ, गमगीन हो जाओ, वो खुशी गम में बदल जाए, और अगर गमगीन रहो तो खुशी में बदल जाए। एक ही जुमला लिखो, लेकिन उस जुमले में दोनों मफहूम आना चाहिए। अगर मैं खुश रहूं तो गमगीन हो जाओ और अगर गमगीन रहूं तो खुश हो जाओ। तो अयाज ने ये जुमला लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गलत हुकूमत करने वालों, अयाज का वही जुमला सेट खाएगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल को
قدر تھی کہ ہاں خون کیا ہے، محبت کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوتا ہے، کوئی کسی کے خون کے حریص نہیں ہوتے ہیں، لالچ نہیں کرتے ہیں ہاں کسی کو مار دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ملک ہمارے بہت غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما اور ان لوگوں کی عقل کو ٹھکانے پہ رکھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ واقعی رحم دل تھے، اس لیے آپ نے خون کی قدر بتلائے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جملہ استعمال کیا جو آپ کو دنیا کی کسی اور خطاب میں یہ سب جملہ نہیں ملے گا، کہ جس نے ایک منصوں کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا، گویا کہ وہ پوری دنیا کے انسان کو قتل کیا، اور ایک انسان کو بچایا تو پوری دنیا کے انسان کو بچایا۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ نہ کہیں جس طرح آج یہ کہتے کہ نہیں بھائی ایسا ہوتا رہتا ہے، مار دیے جاتے، کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں، تو ان کو یہ احساس ہو کہ نہیں ہم کسی کو نہیں ماریں گے، کسی کا خون خرابہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کو اگر کریں گے تو پوری دنیا کے انسانوں کا قاتل بن جائیں گے۔ اس چیز کا احساس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ آئے تو دنیا میں اندھیروں کو بھی ناس کیا، آپ آئے دنیا میں تو ایک دوسرے کے اوپر مہربان بن گیا، آپ نے بھی لوگوں کے اوپر مہربانی کیے، آپ بھی لوگوں کے اوپر مہربان رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول آنے سے پہلے لوگوں کا عقیدہ اتنا بگاڑ چکا تھا، جس کو بیدوں میں کہا آکیا ہے تو کرت محمدہ اندھی کارم ناسم بدھائم، محمد آنے سے پہلے دنیا اندھیرا ہی اندھیرا، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جب آپ آئے تو یہ اندھیرا ختم ہو گیا، یہ برائی چھٹ گئی، یہ برائی ختم ہو گئی، آپ نے اندھیروں کو ناش کر دیا۔ لوگوں کے اندر اتنی برائیاں پھیل گئی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، زندہ معصوم لڑکیوں کو مارا کرتے تھے، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا تھا ہم اور آپ کتنا ہی بڑا ظالم بن جائیں، کتنا ہی بڑا خطرناک اور گنہگار اور پاپی بن جائیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم شراب پی رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو مار رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہاں اگر مارنے کی نوبت بھی آ جائے پھر بھی ہم تصور کرتے نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں اس چیز کو فخر سمجھتے تھے، اس چیز پر لوگ غرور کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے کہ نہیں ہم نے اپنی معصوم بچیوں کو قتل کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو ختم کرنے والا اور دنیا کو اجاگر کرنے والا، دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والا، دنیا میں روشنی لانے والا، ان تاریکیوں کو ختم کرنے والا اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اس منتر نے صاف کلیئر کہہ دیا کہ آپ ایسے لوگوں میں آئیں گے جن کے درمیان اندھیرا پھیل چکا ہوگا، جن کے درمیان اندھیری رہیں گی، لوگ برائی میں ملبس رہیں گے اور برائی کرتے وقت اس کو احساس نہیں ہوگا اور اس پر وہ غرور کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے، بہن سے لوگ رشتہ کر لیتا ہے، چچیری بہن سے رشتہ کرتا ہے، بھابھی کے ساتھ رشتہ کرتا ہے، چاچے کے ساتھ غلط کرتا ہے، لیکن کرنے کے بعد وہ احساس کرتا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت کی رسم سنیے میرے بھائیوں، جب کسی کا باپ انتقال کر جاتا، جب کسی کے والد انتقال کر جاتے، اس کی ماں اگر اپنے بیٹے کو خوبصورتی لگتی، اگر بیٹے کو اپنی ماں خوبصورتی لگتی تو وہ بیٹا جلدی سے چادر اٹھاتا اور اپنی ماں کے گلے میں ڈال دیتا، ماں کے سر میں ڈال دیتا اور یہ کہتا اے عرب والو، اے ملک والو، اے باشندے والو، سنو آج کے بعد سے یہ میری ماں نہیں ہے، میرا اشارہ یہ ہے کہ یہ میری بیوی بن گئی ہے، تمہیں انہیں نکاح کا پیغام نہ دینا، تم انہیں نکاح کا رشتہ نہ جوڑنا، تم انہیں نکاح کا خط نہ دینا، آج کے بعد سے یہ میری ماں ہے۔ اتنی بڑی جہالت کہ لوگ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے اور اس چیز کو فخر سمجھتے تھے کہ ہاں میں نے اپنی ماں کو کسی کے نکاح میں نہیں دیا۔ لوگوں میں اتنا جوا کھیلا جاتا، اتنا کھیلا جاتا، دنیا میں آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے
لیکن جوئے میں اتنا مگن ہو جایا کرتے تھے کہ مکان ہار گیا، بلڈنگ ہار گئے، زمین ہار گئی، دولت ہار گئی، جائیداد ہار گئے، میرے بھائی وہ دکان چلی گئی، آخری وفسن ان کے پاس ان کی بیوی بچی ہوئی ہے، اس نے اپنی بیوی کو بھی اس جوئے میں لگا دیا۔ ہم اور آپ یہ کرتے ہیں، بیوی کو کسی نے خرید لیا، بیوی کسی کے انڈر میں، بیوی کو کسی نے قیدی بنا لیا ہے، بیوی کو کسی نے غلام بنا لیا ہے، ہم اور آپ زمین بیچ کر اس بیوی کو چھڑا لاتے ہیں، زمین بیچ کر اس بچی کو لاتے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ اس بیوی کو ہی جوئے میں لگا دیتے تھے۔ آپ آئے اور دنیا میں رحم کیا، آپ آئے اور آپ نے لوگوں کے اوپر مہربانی کی۔ یہی وجہ ہے کہ ماں اپنے گھر ہی میں رہے، ماں اپنے بیٹے کا رشتہ بیٹا ہی مان کے رہے، بیٹے کی بیوی نہیں بنے، بیٹے کو اپنا شوہر نہیں مانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ جاہلیت میں اتنی شراب پی جاتی تھی، اتنی شراب پی جاتی تھی کہ لوگ شراب کے مدوس میں اتنا کام کیا کرتے تھے کہ جب شراب پی کر مدوس ہو جایا کرتے، بے ہوش ہو جایا کرتے، تو بیوی کے بجائے اپنی بیٹی سے منہ کالا کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ ان چیزوں کو ختم کرنے والا، ان چیزوں کو بند کرنے والا کوئی اور ہستی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج شراب کے اوپر پابندی ہے، لیکن وہی شراب کو زیادہ رقم دی جائے تو شراب مل جائیں گی، لیکن آپ نے کہا نہیں، زیادہ رقم والوں کے لیے بھی شراب حرام ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے بھی حرام ہے، بنانے والوں کے اوپر بھی حرام ہے، سب کے اوپر شراب حرام ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا تمہاری اوپر ویسے ہی ہے جیسے شیطان کی گندگی ہے۔ حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس سے گھٹیا لفظ استعمال کیا کہ شیطان کی گندگی ہے۔ انسان دنیا میں گندگیوں سے کتنی دور رہتا ہے، گندگی اس کے سامنے تو انسان دور سے جاتا ہے، گندگی اس کے سامنے تو انسان اپنے ناک پہ پردہ ڈال کے، ناک پہ کپڑا ڈال کے جاتا ہے، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے جاتے ہیں، آنکھ پر پردہ ڈالے ہوئے جاتے ہیں کہ گندگی کو دیکھنا نہ پڑے، لیکن شراب پینے والا شیطان کی گندگی کھا رہا ہے۔ اس لیے اتنا خطرناک جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ قرآن میں میرے پیارے ساتھیوں، جب صحابہ نے قرآن کی آیت سنی، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ شراب شیطان کی گندگی ہے، تو سنیے صحابہ نے کیا کیا، جتنے بھی شراب کی بوتلیں تھی سب کو الٹ دیے، شراب کی ہنڈیاں الٹ دی، شراب کی بوتلیں الٹ دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے، جس طرح سیلاب کے ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی رفتار اتنی تیزی سے پانی آ رہا ہے، اسی طرح جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ نے گھڑے پھوڑ دیے، گھڑے توڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، بوتلیں الٹ دی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شراب نالیوں میں سیلاب کی طرح بہ رہی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ شراب پی کر لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے۔ او میری بہنوں، آؤ، زمانہ جاہلیت میں کیا رسم تھا، اللہ کے رسول آ کر تمہیں کتنی عزت دی، تمہیں کتنا مرتبہ دیا، تمہیں کتنا مقام دیا۔ آج لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، آج لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، آج لڑکیاں غیروں کے وش میں ہو رہی ہے، لڑکیاں مرتد ہو کے غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، اس لیے کر رہی ہے کہ انہیں لڑکا اچھا مل رہا ہے، انہیں اچھی پراپرٹی مل رہی ہے، انہیں دولت اچھی خاصی مل رہی ہے، انہیں خوبصورت لڑکا مل رہا ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں، ذرا احساس کرو کہ مرنے کے بعد ہی تمہاری چتا جلا دیے جائیں گے، مرنے کے بعد ہی تمہاری شو جلا دیے جائیں گے، تمہیں مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا، تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، تمہاری نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، تم دنیا کے خاطر، چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ کر جہنم کو کیوں اپنا حق اور اپنے نصیب بنا رہی ہو؟ اور میری ماں بہنوں، تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اسلام کے علاوہ تمہاری اور کسی میں عزت ہے؟ نہیں نہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کو اپنانے والوں، غیر مذہب اپنانے والوں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج میرے ماں بہنوں، کتنی لڑکیاں فرار ہو گئی، کتنی لڑکیاں
غیروں کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، صرف اس خاطر کہ انہیں اچھا لڑکا ملا، صرف اس خاطر کہ انہیں اچھی پراپرٹی ملی، صرف اس خاطر کہ انہیں خوبصورت لڑکا ملا۔ اور میری بہنوں، اسلام نے تمہیں کیا عزت دی، آئیے قرآن پڑھیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر میں بیٹی کی پرورش ہوئی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری لڑکی ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، ان کے چہرے میں رونقی ختم ہو جاتی، ان کے چہرے میں رونق ختم ہو جاتا میرے پیارے ساتھیوں، اور وہ ایسا لگتا کہ وہ لوگوں سے چھپے پھرتا رہتا اور اپنے من ہی من میں سوچتا کہ میں کیا کروں، لوگوں سے کب تک بچتا رہوں، یا پھر اس لڑکی کو ہی زندہ گاڑ دو۔ جب وہ لڑکی 4 سال کی ہو جاتی پھر وہ اس کو ایسا میدان لے جاتا، چٹیال میدان، پھر وہاں پہ جا کے گڑھا کھودتا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کو پیچھے سے دھکا دیتا اور اس بچی کو اس کھائی میں ڈال دیتا، اور وہ بچی اپنے کھائی سے اوپر دیکھتی، آسمان کی طرف دیکھتی، اپنے ابو کی طرف دیکھتی کہ ہاں آئے ابو، آخری آہ نکلتی، آئے میرے ابو، وہ مجھے اس گڑھے سے اٹھا لو، اس کھائی سے اٹھا لو، میں دنیا میں ماما کا گھر دیکھنا نہیں چاہتی، میں دنیا میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں مانگ کر کھا لوں گی، میں دنیا میں زندگی اپنی بسر کر لوں گی، صرف مجھے اس کھائی سے اٹھا لو۔ اور میری بہنوں، اسلام نے تمہیں عزت دی ہے کہ اگر عورت ہے تو ان کو خوش ہونی چاہیے، اور اگر بیٹی عورت ہے، بیٹی ہے، ان کی تربیت کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ جنت بنا سکتی ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، لیکن تم صرف چند پیسوں کے خاطر مرتد ہو رہی ہو، چند پیسوں کے خاطر اسلام چھوڑ کر غیروں کو اپنا رہی ہو، چند پیسوں کے خاطر۔ ایک واقعہ، ایک شخص آئے، اس کا صحیح حوالہ نہیں ملا، اور اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے، میری خطائیں مٹ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہو کیے ہو، کتنا بڑا پاپی ہو۔ اوپر سے خبر آئی کہ آئے جبریل، جاؤ اپنے نبی سے کہو کہ ہاں اگر وہ اسلام لانا چاہیں اس کا گناہ مٹ جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میرا گناہ نہیں مٹے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول، میری بیوی جب حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، میں باہر چلا گیا اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میری بیوی، جو پیٹ میں بچہ ہے اگر لڑکا ہو اس کو رکھ دینا، لڑکی ہو تو مار دینا۔ یہ نصیحت کر کے میں باہر چلا گیا، بہت دنوں بعد گھر آیا اور دیکھا کہ دروازے میں ایک خوبصورت گڑیا آئی، ایک لڑکی آئی، ایک بچی آئی، وہ میرے دامن پکڑ لیے، میرے پیچھے پیچھے آنے لگے اور مجھ سے کہا کہ آپ اس گھر کا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس بچی نے کہا میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ گویا کہ آپ میرے ابو ہیں؟ کہا۔ جب پتہ چلا کہ یہ میرے ابو ہے، اپنے دامن کو اور قریب سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ابو آپ کہاں چلے گئے؟ لوگوں کی بچیاں جب ان کا والد باہر سے آتے، مارکیٹ سے آتے، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، سینے سے لگتے ہیں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس آدمی کہتے کہتے رونے لگے۔ کہا اے اللہ کے نبی، تب اس بچی کے اوپر میرا اتنا مہربان اور اتنا دیا آ گیا کہ اب میں کیا کروں؟ میں محلے میں سب لڑکیوں کو مروا دیا، سب لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا، اور یہ لڑکی، یہ بچی مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، اس کو میں کیسے ماروں؟ لیکن پھر سوچا کہ سب کا میں نے مار دیا، سب کی بچی کو میں نے زندہ گڑوا دیا، گاڑ دیا، اب اپنی بچی کو نہ گاڑوں، سماج کی نظر میں کیا کہا جاؤں، سماج والے کیا کہیں گے؟ جب وہ لڑکی 4 سال کی دھیرے دھیرے ہو گئے، تب میرا دل پھر گوارا کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر میں اپنے کلیجے، اپنے دل میں پتھر باندھا، اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کر اس بچی کو سجا کر کے، نہلا دھولا کر کے لے گیا میدان اور اس بچی کو گاڑ دیا۔ یہ کہہ کر روتے جا رہے تھے، آپ بھی رو رہے تھے، صحابہ بھی رو رہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، سنو، جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے وہ ان واقعے پر غور کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے زندہ درگور کرنے پر حرام کر دیا کہ زندہ درگور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ناجائز اولاد ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، حرام کی پرورش سے ہو، پھر بھی اس کو گرانے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام پرمیشن نہیں دیتا ہے۔ اگر حرام نطفہ ٹھہرا ہے کسی کے پیٹ میں، اس کو بھی مارنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کر، پتہ چلا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کہ پیٹ میں بچی ہے تو اس کو مروا دیا۔ ایک شخص تھا جو
ख्वाब एक शख्स था जिनकी 6 बेटियां हो चुकी थी और उनकी बीवी फिर हामिला हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा, वो मेरी बीवी, अगर 7वें नंबर पे बेटी हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या मैं घर से निकल जाऊंगा या तुझे जंगल में छोड़ जाऊंगा। अचानक वो आदमी ख्वाब देखता है कि जहन्नम में उसको डाल दिया गया और जहन्नम में डालने के बाद फिर उसकी बारी आई, आवाज दी गई, क्या है लोगों, आई फला, तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? कहा 6 बेटी है। तुम जहन्नम के दरवाजे को क्रॉस करते 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 जन्नत के दरवाजे में जाओ। जहन्नम में 7 दरवाजे होते हैं। पहली बेटी आई, अल्लाह से सिफारिश की, अल्लाह ने उसकी सिफारिश कबूल की, पहला दरवाजा क्रॉस किया, दूसरे दरवाजे को पार किया, तीसरों को किया। जब छठे दरवाजे में पहुंचे, छठे दरवाजे को पास करने के बाद उसके पास कोई अमाल नहीं है, कोई नेकियां नहीं है, तब मन ही मन में सोच रहा है और दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरी बीवी हामिला है, मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, तू लड़का नहीं लड़की देना, वो मेरे लिए सिफारिश करेंगे और मैं जन्नत बन जाऊं। फिर उसकी बेटी हुई, उसने अल्लाह से सिफारिश की और अल्लाह ने उसकी सिफारिश कबूल की और वो आदमी जन्नत गया। तो मेरे प्यारे साथियों, बेटियों को बोझ ना समझे, जिनके घर में लड़कियां पैदा हो वो खुश व खुर्राम रहे, चेहरे को सियाह ना बनाए। अल्लाह ताला सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए, सबको सूझबूझ से इस्लाम में ज़िंदगी गुजार व बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में जो गलतियाँ हुई आप क्षमा करें, आप माफ़ करें। कुरान हदीस के मामले में जो गलतियाँ हुई अल्लाह तू उसे माफ़ करें। और अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन व अमान कायम अता फरमा। जो लोग इस मुल्क में गद्दार हैं, मेरे प्यारे साथियों, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।